बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बड़ी खबर, कल बिलाखिर जो है पाकिस्तान ने जो है ईरान के हमले का जवाब दे दिया और इस सिलसिले में जो है ये इंटेलिजेंस की बुनियाद पे जो है ये उन ठिकानों को निशाना बनाया गया ईरान में जहां दहशत गर्द छुपे हुए थे, जो कि मुसलसल कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में आके करते थे। और इस सिलसिले में बाकायदा ये जिम्मेदारी के साथ कहा गया है कि हमने ये इसका जवाब दे दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ठिकाने आइंदा भी अगर होंगे तो उस सिलसिले में भी जो है कार्रवाई मुमकिन है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो है सिलसिला ये हुआ है कि उन्होंने ये भी कहा है ईरान से कि अब अगर आपने मजीद कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई की तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और हम उस तमाम ऑप्शंस को जो है वो यूज़ करेंगे अगर आपने मजीद कोई कार्रवाई की। अब इस सिलसिले में जो है आज कौमी सलामती कौंसिल का भी इजलास हो रहा है और उस इजलास में जो है तमाम अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इसकी सदारत करेंगे। और इस सिलसिले में तमाम ये जो कशीदगी पाई जाती है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो सिलसिला चल रहा है, उस पर भी गौर किया जाएगा और इस सिलसिले में ये वाज़े कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वाज़े कर दिया गया है ईरान को कि अगर मज़ीद कोई आपने जारियत की तो फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और हम तमाम ऑप्शन जो हैं वो यूज़ करेंगे। सर नाज़रीन, कल अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी बयान आ गया और उस सिलसिले में उन्होंने ये बयान में कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो एक कशीदगी है, इससे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान जो है और ईरान जो है वो खित्ते में जो है उनकी उसको जो है लोग पसंद नहीं करते। तो इस किस्म का भी बयान आया है। अब इस सिलसिले में जो अगर हम वैसे देखा जाए तो नाज़रीन, अब जो है गुज़िश्ता 2-3 दिन के बाद अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है और इस तरीके से खबरें आ रही हैं। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान ईरान का बहुत पुराना ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता कई सालों से ये मुहित है। और जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर जो है कितनी सैंक्शंस हैं, तमाम ममालिक की सैंक्शंस हैं और ख़ासतौर पर अमेरिका की तो बहुत सैंक्शंस हैं। और इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि इतने पुराने ताल्लुकात हैं ईरान और पाकिस्तान के उसमें जो है काफ़ी चीज़ें कल्चर मिलता है। इसके साथ साथ ज़बान में भी काफ़ी जो है आसानी, यानी पर्शियन ज़बान जो है उसमें उर्दू की काफ़ी ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि मिलते हैं। और इसके साथ साथ ताल्लुकात इतने पुराने हैं और हमेशा से जितनी सैंक्शन है ईरान पे उस पर जो है हमेशा से जो है पाकिस्तान ने उसको मतलब एक तरीके से रेजिस्ट किया है। पाकिस्तान पे भी बहुत दबाव हमेशा से आता रहा है कि जिस तरीके से और ममालिक जो हैं दुनिया के जिन लोगों ने सैंक्शन लगाई हैं, इसी तरीके से वो लोग भी पाकिस्तान पे दबाव डालते रहे हमेशा से कि ईरान पे जो है पाकिस्तान भी अपनी सैंक्शन लगाए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा रेजिस्ट किया और हमेशा सपोर्ट किया इस सिलसिले में। और इसके साथ साथ ईरान ने भी काफ़ी तमाम चीज़ों में सपोर्ट किया। ये जो वाक़या हुआ है ये तो बड़ा अनोखा सा वाक़या हुआ है। इससे पहले कभी भी इस किस्म की, हालांकि ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात अगर नहीं भी रहे हैं तो बहुत ख़राब भी नहीं रहे हैं, हमेशा सिफारती ताल्लुकात मुसलसल रहे हैं और कोई ना कोई ख़बरें मुसलसल 2-4 दिन के वक्फे से आपस में सिफारती ताल्लुकात के हवाले से चलती रहती हैं और सिफारती ताल्लुकात के हिसाब से जो है मीटिंग्स भी जारी और सारी रहती हैं। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ तो इस सिलसिले में तमाम चीज़ें रोकनी पड़ गई पाकिस्तान को भी, सिफारती ताल्लुकात को भी ख़त्म किया। इसके साथ साथ अपने जो है सफ़ीर को भी वहाँ से बुला लिया और यहाँ ईरान के जो सफ़ीर पाकिस्तान में थे उनको भी जो है जाने को कहा। तो ये सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से ये हालात इतने ख़राब हुए हैं। लेकिन अब खबरें जिस तरीके से आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी जो है बेहतरी की तरफ गामजन हो रही हैं चीज़ें। और इस सिलसिले में जो है आपको पता है कि सबसे पहले तो चाइना ही आ गया था, उसके बाद जो है टर्की ने भी इसमें अपनी सालिसी का किरदार अदा किया और वो कर रहे हैं मुसलसल। और पता ही चला है कि टर्किया के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ने ख़ास तौर पे इस पे जो है दोनों वज़राए ख़ारजा यानी ईरान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा को बाकायदा उनसे रब्ता किया और दोनों को इस बात पे राज़ी करने की कोशिश की कि भाई किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को ख़त्म किया जाए और काम एंड कूल एक दूसरे को किया जाए और तहम्मुल से काम लिया जाए। तो जिस पे पता ही चला है कि अभी तक जो मुबस्सिरीन का कहना है कि इस पे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने बाकायदा ये एश्योरेंस दिलाई है टर्किया को कि अब जो कुछ भी हो गया लेकिन हम आइंदा जो है इस पर कोई कार्रवाई मज़ीद नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा जो है उन्होंने टर्किया के वज़ीर ख़ारजा को ये कहा है कि अगर इसके बावजूद हमने तो एश्योरेंस दे दी है लेकिन अगर इसके बावजूद भी ईरान ने मज़ीद कोई कार्रवाई की तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा और हम तमाम अपने ऑप्शन
آپشنز جو ہیں وہ یوز کریں گے. لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ جو ان کے جو ہے اپنا ایران کے وزیر خارجہ نے بھی ایشورنس پھر ترکیہ کو دلائی، ترکیہ کے وزارت خارجہ کو یا وزیر خارجہ کو، کہ جی ہم بھی اب ایسی کوئی کارروائی نہیں کریں گے. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی برادر ملک ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات جو بھی ہوا، جو بھی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم بھی یہ چاہیں گے کہ مزید اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوئے. تو اس قسم کے اب یہ اسٹیٹمنٹ چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے پھر چائنا کا تو بھی مین کردار رہا ہے. چائنا سب سے پہلے آیا اور اس نے بھی دونوں ممالک کو یہی کہا کہ تحمل سے کام لیں اور کسی طریقے سے سفارتی کے حساب سے، سفارتی تعلقات کے حساب سے یا بات چیت کے ذریعے جو ہے مسئلے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کام ڈاؤن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رشیا بھی آ گیا اور رشیا نے بھی اس چیز کو کہا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ تمام سچویشن جو ہے وہ جو چل رہی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے اور بات چیت کے ذریعے جو ہے تمام مسائل کو حل کیا جائے. اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے ایران کو ویسے ہی اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ویسے بھی اتنی ساری سینکشن ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل، آذربائیجان، اس کے علاوہ شام اور اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک سے بھی جو ہے ان کے حالات کشیدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی حالات کشیدہ ہیں. اس کے علاوہ پھر اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ انٹرنیشنل بھی اپنے انٹرنل ایشوز بھی بہت سارے ہیں. انٹرنل ایشوز میں ویسے تو ان کی اپنی حکومت ہے جو کہ ڈے بائی ڈے، ڈے ٹو ڈے جو ہے اپنے افیئرس چلاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاسداران کی جو فوج ہے وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب، وہ مسلسل جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ سبق دیتے ہیں کہ کام اینڈ کول رہیں سارے کے سارے جو ہے، اور کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے نہیں لڑیں یا ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں. اس قسم کے وہ سبق دیتے ہیں. تو یہ مسلسل یہ سینکشنز بھی ہیں ایران کے اوپر، اور ایران ویسے بھی مشکلات میں ہے، نہ کہ وہ ایک یہ نیا محاذ کھول دے. تو وہ اب یہ جو سچویشن اب آگے کی طرف اچھی کی طرف گامزن ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے علی خامنائی صاحب یہ جو مستقل جو ہے وہ سبق دیتے ہیں پوری دنیا کو، تو اسی طریقے سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اب انہوں نے یہ غلطی کر تو لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جتنی بھی سچویشن خراب ہوئی ہے، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی خراب ہوئی ہے، چاہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ خراب ہوئی ہے، لیکن اب اس کو واپس جو ہے وہ صحیح سطح پہ لایا جائے اور کسی بھی طریقے سے اس سچویشن کو ختم کیا جائے جو یہ ٹینس ہو رہی ہے. ناظرین یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس وقت جو ہے ہماری آرمی، اس کے علاوہ ہماری فضائیہ، تمام جتنے ہمارے فضائیہ کے بیس ہیں وہ اس وقت ریڈ الرٹ ہیں. سچویشن کام اینڈ کول کی طرف تو جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ابھی ریڈ الرٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کونسل کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو بہرحال یہ ایشورنس دے دی، لیکن چونکہ ریڈ الرٹ ابھی باقی اور سچویشن ابھی بھی تھوڑی سی ٹینس ہے، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ 2-4 دن میں مسئلہ طے ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں سفارتی تعلقات بھی بحال ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک جو ہے سچویشن تھوڑی سی ٹینس ہے، اور اس سلسلے میں ہماری فضائیہ آرمی جو ہے وہ ریڈ الرٹ پہ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو ایشورنس پاکستان نے دے دی ہے، لیکن اور یہ سب پوری دنیا کو، ایران کو بھی پتہ ہے، تو ریڈ الرٹ تو اپنی جگہ ہے. لیکن بہرحال دونوں ممالک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دونوں ممالک تقریباً انڈرسٹینڈ اس چیز کو کر چکے ہیں کہ جو بھی 2-3 دن پہلے جو کارروائی ہوئی تھی ایران سے اور پھر اس کے بعد کل پاکستان نے بھی کی، تو اب یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہو گئیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ممالک جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے اس محاذ اگر یہ نیا اور محاذ ایران کھول دے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے پاس پہلے بھی بڑے مسائل کا سامنا ہے، اس کو کافی سینکشن لگی ہوئی ہیں، اور یہ پڑوسی ملک سے بھی جو ہے اگر وہ محاذ کھول لے گا تو اور مشکلات ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے اب دونوں ملک جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ترکیہ کا مین کردار رہا ہے، چائنا کا بھی مین کردار رہا ہے. اور واقعی اگر یہ ایک نیا محاذ کھل جائے گا تو اس سے دوسرے ممالک جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس میں 2 مین ممالک ہیں. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو امریکہ ہے. امریکہ نے ہمیشہ شروع سے ہی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان پہ دباؤ ڈالا کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ایران کو ٹائٹ رکھے یا ٹائٹ کرے.
جس طریقے سے وہ کارروائی کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہمیشہ سے جو ہے پاکستان نے جو ہے ریزسٹ کیا اس بات کو، اور ہمیشہ سے ایران کو سپورٹ کیا، اور اس طریقے سے ایران نے بھی کافی چیزوں میں سپورٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے ایران اور پاکستان کی آمد و رفت بھی مسلسل چلتی رہتی ہے، ٹریفک بھی ہے، لوگ جاتے ہیں لوگ آتے ہیں، وہاں زیارات بھی ہیں، اس سلسلے میں بھی لوگ بہت جاتے ہیں، بہت سی ہسٹری کی وہاں چیزیں ہیں، اس سلسلے میں بھی لوگ پاکستان سے وہاں جاتے ہیں، ایران سے پاکستان لوگ آتے ہیں، ایران سے بہت سے اسٹوڈنٹ پاکستان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت پرانا اور بہت بڑا تعلق گزشتہ کئی سالوں سے محیط ہے ایک دوسرے کے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ بارڈر بھی لگا ہوا ہے، انتہائی قریب ہمارا ملک ہے، اور ہمیشہ سے اس طرح کے تو بہت سے لوگوں نے پوری دنیا میں اس چیز کو غلط کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کی سچویشن پاکستان ایران کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، اور اب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. اور ناظرین اب جو ہے وہ ISPR کا اور وزارت خارجہ کا بھی اس سلسلے میں بیان آ چکا ہے کہ اس چیز کو ڈیفیوز کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا بھی سٹانس آ گیا ہے کہ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے سچویشن کو ایز کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، اللہ کرے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر یہ دونوں ممالک کی جو ہے یہ سچویشن خراب ہوتی ہے یا ہو چکی ہے تو اس سے کئی ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پہ ویسٹرن میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر اس نے دیکھ لیا اس قسم کی بات ہوئی اور مزید دوبارہ بات ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی سرحدوں پہ آ کے بیٹھ جائے اور اس کے ایران کے خلاف کارروائیاں شروع کر دے، یا کوئی بھی اس قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے. مبصرین کا یہ خیال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دو ہی ممالک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک امریکہ اور ایک انڈیا، دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا تو ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ انڈیا جو وہ نہیں کر سکا پاکستان کے خلاف، وہ تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہوگا کہ جو ہم نے نہیں کر سکے وہ ایران نے کر دیا. تو اس سچویشن کا فائدہ جو ہے دونوں ممالک اٹھا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے امریکہ پہلے سے پاکستان سے کہتا رہا ہے کہ ٹائٹ کیا جائے ایران کو، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. لیکن بہرحال اس وقت تو امریکہ کا بیان اس طریقے سے آیا، تھوڑا ملا جلا ان کا بیان آیا ہے کہ اس طریقے سے دونوں ممالک کو نہیں کرنا چاہیے. اور انڈیا کا تو خیر ابھی کوئی بیان نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ دونوں بینیفیشریز جو ہو سکتے ہیں اگر یہ سچویشن ایسی ہی چلتی رہی. لیکن بہرحال اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب سچویشن جو ہے کافی جو ہے وہ مطلب بہتری کی طرف جا رہی ہے، خبریں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں مین کردار جو ہے وہ ترکیہ، رشیا اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا بہت بڑا کردار ہے، ثالثی کا. اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے بھی جب ثالثی کے لیے دونوں ممالک کو کہا تھا تو سب نے ہی اس چیز کو قبول کیا تھا. ترکیہ نے بھی جب ایران سے اور پاکستان سے کہا تھا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا. تو مین کردار جو ہے اس ثالثی کا میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک اور جو آگے تک ہوتا رہے گا وہ اس میں مین ترکیہ ہے، آپ کا چائنا ہے، اور اس کے علاوہ رشیا ہے. تو ان تینوں ممالک نے بڑا اس میں کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ سچویشن دونوں ممالک انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس محاذ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھا ہفتے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں مکمل کر لی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں گے اور میٹنگز دوبارہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمسایہ ملک کے ساتھ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو پاکستان اور ایران کے اتنے پرانے تعلقات ہیں اور اس پہ سب کی نظریں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کی ایسی نظر نہیں لگنا چاہیے. ایران اور پاکستان دونوں برسہ برس سے ایک دوسرے کے قریب ہے، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہمیشہ ہونا چاہیے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.